बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविजन। पब्लिक फोरम हज़ारा हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है और हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीजन की, हज़ारा डिवीजन के मसाइल की। और इस फोरम से आज तक हमने जितने भी मसाइल को उठाया उसका फॉलोअप भी किया, उस वाले से बात भी हुई और ज़िम्मेदार लोगों तक तमाम तर मामला को पहुँचाया भी और बहुत सारे मामला हल भी हुए। तो आज भी हमारी कोशिश यही है, क्योंकि मैंने लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी और उससे पिछले हफ्ते भी हमने एक मसले को उठाया जो कि हज़ारा डिवीजन के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे हज़ारा डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज है, एक उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे और इस मामले को कैसे वो निपटाएंगे और कैसे तमाम तर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो हमने मामला उठाया था कि रिलीफ फंड के अंदर एबटाबाद के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा जो हैं उनकी मौजूदगी में करोड़ रुपए 75 लाख रुपया जो है उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले भी हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 2015 से लेके भी अभी तक इस तरह के कई मामलात हो चुके हैं। लेकिन जब अफसरान की बात आती है, जब बड़े बाबू अफसरान की बात आती है, तो कोशिश यही होती है कि उनको बचा लिया जाए और नीचे जो छोटे मुलाजमीन हैं, जो स्केल 1 का है, स्केल 2 का है, उसको किसी ना किसी जगह पर फंसा दिया जाए या वो फंस जाएं और ये मामला फिर रफा दफा हो जाए। लेकिन पब्लिक फोरम हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है। मैं इस मामले को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा, इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसकी हकाइक सामने नहीं आएंगे, जब तक इसकी तहकीकात नहीं हो पाती, जब तक इसके जिम्मेदारों को सजा नहीं मिल पाती और जब तक ये पैसा जिन लोगों के पास गया उनसे वापस नहीं आ पाता। क्योंकि ये आम लोगों का पैसा था, रिलीफ फंड में ये पैसा आया कोविड के मरीजों के लिए और ये पैसा उनको मिलना था, उनकी मदद करनी थी क्योंकि मुश्किल हालात उन लोगों ने फेस किए। तो ये पैसा कोई आम आदमी जो कि मुतासर नहीं हुआ, जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कैसे हासिल कर सकता है और वो कैसे इस पैसे को हजम कर सकता है, ये सारी बातें करेंगे आज भी। और इसके अलावा हम लोग एक और मसले को भी उठाएंगे। इससे पहले भी हज़ारा डिवीजन के हम लोग जब भी बात करते हैं तो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने इससे पहले कई प्रोग्राम्स किए, लातदाद प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट हुई, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से इक़दामात भी किए, कुछ चीज़ें हो भी पाई और कुछ अभी भी जो हैं वो गौर तलब हैं। सबसे पहले बात करेंगे अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में सहूलियात का फुकदान, मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। हज़ारा डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल प्लास्टिक सर्जन की सहूलत से महरूम है और अस्पताल में आने वाले मरीजों को इस्लामाबाद समेत पेशावर रेफर किया जाने लगा। ये आम सी बात है कि जो गिलगित से जो लोग बडग्राम, कोहिस्तान, तोरगर से बड़ी मुश्किल से एबटाबाद पहुंचते हैं, तो वो लोग जो हैं एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स इसलिए आते हैं कि वहाँ पर उनको तमाम तर सहूलियात मिलेंगी और उनके जो मरीज़ होते हैं उनका बेहतर इलाज हो पाएगा। लेकिन वहाँ पर भी बदकिस्मती से फिर उनको इस्लामाबाद या किसी और जगह रेफ़र कर दिया जाता है, ये सोचे समझे बगैर ही कि ये क्या इस्लामाबाद या किसी और जगह ये लोग जा पाएंगे, ये माली तौर पर इनके पास इनकी पोजीशन ऐसी है, मुस्तहकम है, या ये अपने मरीज़ का इलाज इसलिए यहाँ पर पहुँचाने में इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सारे वो मसाइल हैं जिनकी हम लोग आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी जिम्मेदार से, किसी बड़े अफसर से, किसी वजीर से जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर बैठे हैं, वजीर सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ हो सकते हैं, उनसे बात करें ताकि इस तरह के मसाइल को उजागर किया जाए, इस तरह के मसाइल पे बात की जाए और उनसे जान सकें कि वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं। सेहत की एमरजेंसी की बात हुई है, तालीमी एमरजेंसी की बात हुई है, मामलात को किस तरफ लेके जा रहे हैं, मामलात किस तरफ गए हैं, और एक डिवीजन की बात करते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ हम लोग तो सिर्फ हज़ारा डिवीजन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मसाइल इतने हैं कि जो ख़त्म नहीं हो पा रहे, या रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि जिसको देख के अफसोस होता है। सरदार फैज़ान की एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। एबटाबाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के सेहत इमरजेंसी के दावे दरे के दरे रह गए। एबटाबाद में वाक़ई हज़ारा की सबसे बड़ी अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में आज के इस दौर में भी सेहत की सहूलियात का फुकदान है। यूं तो अस्पताल इंतजामिया तमाम तर सहूलियात बरोकार लाते हुए अवामी खिदमत में पेश दिखाई देती है, मगर वहीं दूसरी जानब सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस हज़ारा की सबसे बड़ी अस्पताल अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में प्लास्टिक सर्जन की तैनाती नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से हज़ारा के दूर दराज के पसमानदा इलाकों से प्लास्टिक सर्जरी के हसूल के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन न होने के बायस इन मरीजों को पिंडी और इस्लामाबाद के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल मौजूद नहीं, हमने इस समेत दीगर सहूलियात मुयसर न होने के हवाले से सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया है।
हमने इस समय दीगर मसाइल के हवाले से सूबाई हुकूमत को आगाह कर रखा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अस्पताल में जल्द प्लास्टिक सर्जन को तैनात करके सहूलत को मयसर कर दिया जाएगा। शहरियों ने सूबाई हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया से अपील की है कि खुदारा अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में प्लास्टिक सर्जन की तैनाती को जल्द अज जल्द अमल में लाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हजारा के लिए सरदार फैजान, K2 TV, एबटाबाद। जी नाज़रीन, सरदार फैजान की आपने एबटाबाद से रिपोर्ट देखी। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, हालांकि मेरे पास, मैंने इससे पहले आपको कहा कि 2 हफ्ते से हम लोग बात कर रहे हैं एबटाबाद के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अंदर होने वाली मुबैना तौर पर करप्शन के हवाले से और 2 नंबरी के हवाले से, उस हवाले से ज़रूरी बात होगी आज भी। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। सर, आपको वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हालात जो हैं वो बदलने को नहीं आ रहे, वो चीज़ें तब्दील नहीं हो रही, लोग आज भी वही रोना रो रहे हैं जो हम लोग कई दफ़ा इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, हालात का सबसे बुनियादी चीज़ ये है, कॉम्प्लेक्स में हम बात करते हैं तो वो वाकई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी पेचीदगी उसकी बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक सर्जन की हम जैसे बात की, जब मैं निकला मुझे पता चला लोगों की शिकायत, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ नहीं आपको पता चला नहीं, और भी देखें हर डिपार्टमेंट में इश्यूज़ हैं। लेकिन आप सोचें कि लोग बेतहाशा लोग इस्लामाबाद और पेशावर जा रहे थे। पेशावर में अच्छा एक उसूल ये कि अगर आपके पास सूबे में मौजूद नहीं है, आप अदर प्रोविंस से ले लें, आप वो भी नहीं ले रहे। अच्छा, एक साहब को तैनाती का शुनीद थी, वो ताहाल नहीं आए, इसका मतलब है आप संजीदा नहीं हैं। फिर गिलगित से, कश्मीर से लोग आपके पास आ रहे हैं और वो सारे परेशान होकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप जब तक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए ना, पूरे सिर्फ हजारे को नहीं, गिलगित को, आजाद कश्मीर की अगर हम बात करें, मुजफ्फराबाद से, गड़ी बिबुला से होते हुए लोग मानसेरा से भी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जब आ रहे हैं तो वहाँ आपने उस पूरे एरिया के लोगों को सहूलत देनी है। फिर सबसे एक और बड़ी अजीब चीज़ ये है कि पीड्स डिपार्टमेंट का, पीड्स का आईसीयू मौजूद नहीं है। अभी हाल ही में मुझे पता लगा कि रात में एक लेडी डॉक्टर जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी, उसकी पिटाई कर दी गई, उसको मारा गया पेरेंट्स की जानिब से, जो अफगानी थे, बेसिकली बडग्राम के रिहाइश पजीर थे। उन्होंने इसलिए मारा कि वहाँ बच्चे की निगहदाश्त नहीं हो रही। बच्चा अगर क्रिटिकल कंडीशन में तो आप आईसीयू में रखते हैं। तो आप सोचें कि इंतहाई संजीदा कंडीशन है कि आईसीयू, पीड्स बच्चों का आईसीयू इस वक्त मौजूद नहीं है। ये इसकी वजह से डॉक्टर्स की, फीमेल डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी वो कर रही होगी किस तरह से, उसको भी मारा पीटा गया है। तो ये इंतहाई, यानी कि ये खबर भी इस तरह बाहर नहीं आई, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है ऐसे पेरेंट्स जो कर रहे हैं। अच्छा नहीं, ये बड़ी ज्यादती तो है ही है, लेकिन ये बड़ी ज्यादती नहीं है कि अगर मैं बात करूं एक डिवीजन जिसके अंदर इस वक्त 8 अजला हैं और हम लोग डिस्ट्रिक्ट तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमने जो वहाँ पर काम करने हैं उन अजला की बेहतरी के हवाले से, चाहे वो सेहत का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस पर कोई सोच समझ नहीं है, कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग जब सूबे में जाते हैं, पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हमारे जो वज़ीर सेहत हैं उनको इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और तमाम तर जिम्मेदारों को जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, अगर जिसका कोई कसूर है या जो आज तक वहाँ पर सहूलियात नहीं है, तो इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन जो है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की, वो तो ये कहती है कि हमने तो सूबाई हुकूमत को लिख दिया। हमारे यहाँ सर से चीज़ों को टालने के लिए, उतारने के लिए हम लोग कहते हैं जी हमने लेटर लिख दिया है, अब उस लेटर का फॉलो अप किसने करना है? अगर कोई पेन लेगा तो तभी मामला चलेंगे। सरकारी दफातर में फाइलें आपको पता है चलाने के लिए प्राइवेट अगर कोई बंदा हो तो ये कहता है कि यार पैसे लगाने पड़ते हैं, वैसे फाइलें तो चलती नहीं है। एक सरकारी अफसर एक सरकारी महकमे से काम करवाने के लिए वो पैसे नहीं लगाएगा या वो खुद इतनी तकलीफ नहीं करेगा कि उसके फॉलोअप के लिए वो पेशावर जाए। सर देखें, हम उसको कॉम्प्लेक्स या मेडिकल एक पूरा इदारा कैसे कहें जबकि वहाँ का ये आलम है। आपको डॉक्टर्स के, जैसे आप कह रहे हैं अभी बीच में एक और चीज़ें आ रही हैं, डॉक्टर्स के आप असासी चेक करें, उनकी माली चीज़ें देखें कि कॉम्प्लेक्स में जो डॉक्टर तैनात होता है, अगर वो सर्जन है स्पेशलिस्ट, उनमें से कितनों के फ़ौरन मंडिया में घर भी बन जाते हैं, कोठियाँ बन रही हैं। वो असासे कैसे बैलेंस? तनख्वाहदार आदमी, डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, एक तनख्वाहदार आदमी घर जो है ना इतनी आसानी से नहीं बना सकता, और ख़ास तौर पे सरकारी जब मुलाजिम होता है तो उसके मामलात तो वैसे ही बड़े ऐसे नहीं होते। ग्रेड 22 का अफसर भी हो तो उसकी जो तनख्वाह है वो सरकार के ज़रिए आती है, उसका पता होता है। लेकिन इसके अलावा जो मामलात होते हैं जिसका कोई सुराग नहीं लगाना चाहता या कोई लगाता नहीं है, जिसका दिल चाहे या जिसकी मर्जी हो, जिसके खिलाफ कुछ करना हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सरकारी अफसरान का, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, अगर आपने उनके हवाले से कोई मालूमात इकट्ठी करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कुछ दिनों में तमाम तर असासाजात, तमाम तर उनकी बैंक बैलेंस, तमाम तर उनकी प्रॉपर्टी
پراپرٹیز ان کے جو سیلری کے ساتھ آپ اس کو میچ کریں. اگر کوئی چیزیں نہیں ہوتی تو ان سے سوال اٹھایا جائے, ان سے پوچھا جائے. لیکن سب کہتے ہیں نا کہ ایک ہی ہیں, اندر سے سب ملے ہوئے ہیں. ایک ہی ہیں لیکن کمپلیکس میں تمام ڈاکٹرز کے آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اندر جو مشینری ہے وہ خراب ہے. وہی ہاسپٹل کا ڈاکٹر اپنی مشینری لے کے الٹرا ساؤنڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے. الٹرا ساؤنڈ, بچوں کے الٹرا ساؤنڈ کی مشین خراب ہے, اندر مشین کے آلات نہیں ہیں, باہر اسی ڈاکٹر کی مشین الٹرا ساؤنڈ کی چل رہی ہے. بالکل یہ کمپلیکس کی بالکل یہ تازہ بات ہے, اور ایسا ہو رہا ہے. بے شمار مشینری ہے جو خراب ہو رہی ہے, تو اس کو کون دیکھے گا؟ ہم تو صرف پلاسٹک سرجن کی بات کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو لکھ دیا. صوبے کے اندر میں بیٹھے پھر ایک دفعہ اس بات کو دہراؤں گا کہ صوبے کے اندر بیٹھے خیبر پختونخوا کی جب لوگ بات کرتے ہیں, ہزارہ ڈویژن بھی خیبر پختونخوا کا ایک ڈویژن ہے, یہ اس کا حصہ ہے, اور اس کی تمام تر جو انتظامی امور ہیں وہ پشاور سے چلائے جاتے ہیں. تمام تر اعلیٰ افسران, تمام تر وزیر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, اور تمام تر چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ صوبائی وزیر صحت سے ہو سکے, ہم لوگ ان سے بات کر سکیں اس معاملے کے اوپر, کیونکہ ایوب میڈیکل کمپلیکس ایک ایسا یہ ہاتھی ہے, یہ ایسی بڑا ہاسپٹل ہے جس کے اندر, جس کا نام تو بہت بڑا ہے, جس کے حوالے سے لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ یار کسی کو اگر کوئی پرابلم ہے ہزارہ ڈویژن کے اندر یا کشمیر گلگت بلتستان کے اندر بھی, اس کو فوراً سے پہلے ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد پہنچایا جائے. لیکن جب وہاں پر وہ مریض جاتے ہیں تو وہ حالت ان کی ناگفتہ بے ہے. وہاں پہ ان کو تمام تر سہولیات نہیں ملتی, کہیں پہ ڈاکٹر نہیں ملتا, کہیں پہ مشینری نہیں ملتی, کہیں پر میڈیسن نہیں ملتی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ پریشان کن ہیں, اور اس کا تمام تر سوالات کا جو جوابات ہیں وہ صوبائی حکومت, ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے صوبائی وزیر صحت, ہمارے چیف منسٹر صاحب دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو حل کرنے کے لیے پچھلے 2.5 سال کے اندر یا پچھلے 7.5 سال کے اندر انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی, کیا پالیسی بنائی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس, سوشل میڈیا کے ذریعے سب چیزوں کو اوکے کر دینا, دکھا دینا کہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو بہت بہتر کر دی ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ جا کے بذریعہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. چیزیں دکھائیں, گراؤنڈ کے اوپر اگر چیزیں بدلی ہوئی نظر آئیں گی, میں اور آپ اور تمام تر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے. لیکن جب چیزیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ میڈیا کے ذریعے آپ اس کی تشہیر کر کے دکھا رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ بھی کر دیا, ہم نے بلین ٹری سونامی بھی ہمارا بڑا کامیاب پروجیکٹ ہے, ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے بھی لوگوں کی تمام تر مالی مدد کر دی, ساری چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں, تو ایسا نہیں چلے گا. یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی, اور ان تمام تر سوالات کے جوابات ہماری صوبائی حکومت کو ان کو دینے ہوں گے. اور ہمارے پرائم منسٹر, ظاہری بات ہے, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ان کا سب سے زیادہ فوکس ہے صحت کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر, اور یہ دونوں کی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تنوری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی خیریت. سر آپ ایک پروجیکٹ کمپلیکس کو رو رہے ہیں, یہ محکمہ مال والوں کو دیکھیں وہ بھی اسی طرح ہے. یہ سارا نظام ہی ملک کا درم برم ہے. یہ لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے ہیں, وہ اسمبلیوں میں جا کر لڑ رہے ہیں, اور یہ نیچے مافیاز والے لوگ جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی ہمارا نواں شہر شمالی 2 کا پٹواری ہے, اس کو دیکھیں وہ بیٹھے بیٹھے سب زمینوں کو وہ برباد کر رہے ہیں. زرعی زمینوں میں وہ لوگوں کو اپنی طرف سے وہ تقسیم کر رہا ہے, اور ایک اس کے ساتھ مافیا کے ایک حصہ بنے ہوئے ہیں. ایک محکمہ جنگلات کا ہے, آصف تنولی فارسٹر ہے, اور وہ جو لوگوں سے مختار نامہ لیتا ہے نا, غریب مظلوم لوگوں کی زمینوں کا وہ مختار نامہ دے دیتے ہیں, اور یہ آ کر نا اس پر قبضے شروع کر دیتے ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام افضال ہے جی, میں ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. ایبٹ آباد کس جگہ سے؟ میں نواں شہر سے. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ آپ نے بات کی. اور یہی وہ باتیں ہیں جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ میں صرف ہاسپٹل کی بات نہیں کرتا. اس ڈویژن کے اندر جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, ہماری تعلیمی معاملات ہیں, کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے, ہم لوگ اس پروگرام کے ذریعے, اس پبلک فورم ہزارہ کے ذریعے, ٹیلی ویژن کی سکرین کے ذریعے, کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ سب سے مؤثر فورم ہے. جب ہم لوگ ہزارہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں, لوگ ان باتوں کو سنتے بھی ہیں, اور لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ ان کے مسائل کو اٹھایا جائے گا, ان کے حوالے سے بات کی جائے گی, اور تمام تر چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کی طرف سے جو کوشش کی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. لیکن میں پھر, کیونکہ ہم لوگ صرف بات کر سکتے ہیں, ہم لوگ چیزیں دکھا سکتے ہیں, ہم لوگ حقائق دکھا سکتے ہیں, لیکن جن کی یہ ذمہ داری ہے, جن لوگوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں, جن لوگوں نے عوام سے کہا تھا کہ ہم لوگ آپ کی تمام تر چیزوں کو بہتر کر کے دیں گے, چاہے وہ تعلیمی نظام ہو, چاہے وہ ہیلتھ کا نظام ہو, چاہے باقی ہماری ایڈمنسٹریشن ہو, ہماری پولیس ہو, یہ ساری ذمہ داریاں ان کے سر عائد ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں بہت بری ہیں, لیکن ہاں بری بھی ہیں.
جو بری ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام تر لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. صوبے میں بیٹھے لوگوں کی اس وقت بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کی. خیبر پختونخوا کا جو کیپٹل ہے وہ پشاور ہے. پشاور میں ہمارے صوبائی وزیر، ہمارے سیکٹریز، ہمارے چیف سیکٹریز اور ہماری تمام تر جو انتظامی امور ہیں وہاں سے چلائے جاتے ہیں. تو میری کوشش رہے گی، ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے کہ صوبائی وزیر صحت جو ہیں ان سے بات کی جائے. صوبائی وزیر صحت سے ہمارا رابطہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے. لیکن میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ جب بھی کسی ذمہ دار محکمے کے کسی آفیسر کو، کسی منسٹر کو، کسی سیکٹری کو جب بات کی جائے یا ان کے محکمے کے حوالے سے بات ہو تو ضرور آ کے اپنا موقف پیش کریں، کیونکہ جو کچھ ہم لوگ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس سے متفق نہیں ہیں تو ضرور آ کے وہ بتائیں کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے بات. آپ لوگوں کا کہنا جہاں پر جو باتیں آپ کر رہے ہیں ویسی نہیں ہیں. تو جب تک آپ اپنا موقف نہیں دیں گے تو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوگی، جو معلومات ہوگی، ہم لوگ اسی کے مطابق آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے بات کریں گے. تو ابھی ہماری مسلسل کوشش جاری ہے کہ ہم لوگ صوبائی وزیر صحت سے بات کر سکیں، صوبائی سیکٹری صحت سے بات کر سکیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر بتائیں کہ ایک تو پلاسٹک سرجن نہیں ہے ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد کے اندر، اور اس کے علاوہ مشینری کا جو مسئلہ ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کتنے پروگرامز کیے اور یہ تمام تر معاملات کو اٹھایا. بہت ساری چیزیں کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ فنڈز بھی آئے، مشینری بھی آئی اور کچھ اچھی خبریں بھی سننے کو ملی، لیکن یہ جو مسائل جو بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ایک اور کالر ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم تنولی صاحب. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ میں مانسارا سے بات کر رہا ہوں جی. یہ جو آپ یو میڈیکل کمپلیکس پہ بات کر رہے ہیں اس پہ بات کرنی ہے. جی سر ضرور کریں. یہ ایسی ہے کہ اس دن میری بیوی کو دل کی مریض ہے، اس کے وال بند ہو گئے تھے نا، تو وہ میں ادھر لے گیا تو انہوں نے جتنے بھی وہ مہنگے ٹیسٹ ہیں وہ باہر سے کروائے ہیں، اندر سے انہوں نے دوائی دی ہے. بس یہ بات کرنی ہے. تو نہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ تھے وہ وہاں پر ہو سکتے تھے اس ہاسپٹل میں جو انہوں نے باہر سے کروائے؟ میں نے ان سے پوچھا، وہ بولتے ہیں یہ ٹیسٹ ہمارے پاس اندر نہیں موجود ہے اس لیے باہر سے کروائیں. پھر میں نے 1200 کا باہر سے ٹیسٹ کروایا تھا. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. یہ کاشف صاحب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لوگوں کے، یہ جینون ایشو ہے. یہ جیسے کہہ رہے ہیں دل کا اصولاً آپ وارڈ تھوڑی آپ لے کے چل رہے ہوں گے. آپ کو تو اب چاہیے کہ اتنے پورے ہزارہ کو ایک کمپلیکس تھوڑی سنبھال سکتا ہے. آپ نہیں دیکھنا ہے، آپ نے ہزارہ ہی نہیں ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، آزاد کشمیر بھی ہے. ہاں دیکھیں، گلگت کشمیر ہزارہ 3 یعنی کہ ڈویژن کیا ہم تو، اور ایک کمپلیکس کیسے ہوگا. اور پھر یہ کہ میں پھر وہ آپ کی والی بات بھی کروں گا، احتساب کیا، سب کے بینک اکاؤنٹس فوری طور پہ دیکھیں، سب کے مکان دیکھیں، وہ ان کے کن گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کے نام ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ مالیوں کے نام پہ بھی چڑھے ہوئے، تو کن کے نام پہ ان کے گھر ہیں، ان کی فیملی ممبرز کے فوری طور پہ کمپلیکس کے. خاص طور پہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیسٹ کے لیے آپ کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، یہ نارمل کیس ہے. پھر دل کا ایک باقاعدہ ہاسپٹل آپ ایبٹ آباد سٹی میں نہ بنائیں، آپ حویلیہ میں بنائیں. سرکار نے بیٹھنے کے لیے جگہ دی، آپ کو سرکار نے جانے کے لیے آفس سے گھر سے آفس آنے کے لیے گاڑی دی، آپ اس کو جدھر مرضی لے کے جائیں، آپ اس کے اندر عیاشیاں کرتے ہیں. آپ کو سرکار ایک معقول تنخواہ پے کرتی ہے، آپ کو سرکار ایک گھر دیتی ہے جہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. سرکاری سارے یہ پروٹوکولز ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کا احتساب ہونا بڑا ضروری ہے. اور چاہے وہ گریڈ 1 کا ہے چاہے گریڈ 22 کا ہے، پتہ کریں کہ یہ شخص جب اس سروس میں آیا تو اس کے احساسے کیا تھے، اور جب یہ اب سروس میں اس کو اتنا ٹائم ہو گیا تو اب اس کے احساسوں میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ جو پیسے ہے جو اس کے پاس گھر یا باقی معاملات ہیں وہ کیسے ہیں. بہت سمپل سا فارمولہ ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں. میں نے پہلے کہا کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان سب چیزوں کی کیلکولیشن کرنے کے لیے کوئی آپ کو بڑے جو ہے نا سائنٹسٹ نہیں چاہیے، چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے دماغ کام کر سکتے ہیں. بالکل. ایک صاحب ہے نوشہر تھانے میں دیکھا، محمود اسلم تھانہ وہی آتا ہے بلال ٹاؤن، وہاں ایک کمپلیکس کے ایک ڈاکٹر نے گھر لیا اور ان صاحب کو کہا کہ اپنا گھر بھی مجھے بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں دینا، یا جو بھی چیز تھی اس نے درخواست دی کہ یہ مجھے تھریٹ کر رہا ہے یہ معاملہ. الٹا اس نے جو بھی اپنے معاملات طے کیے تھانے میں یا جن سے بھی، الٹا اس نے ایک اپلیکیشن دی. محمود اسلم ایک سماجی کارکن ہے وہاں ایبٹ آباد کے، ان کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی اس کی یہ کہاں سے اس کے پاس آمدن آ رہی ہے، یہ ایک گھر لینے کے بعد دوسرا لینے کو تیار ہے. اس کا مطلب ہے ایبٹ آباد شہر تو پھر ڈاکٹرز ہی خرید لیں گے. تو حالانکہ ایبٹ آباد شہر اتنا سستا نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر بھی تو سستے نہیں ہیں، عوام کی ہڈیوں سے بھی گودا نکال کے یہ سیل کر رہے ہیں. ملتے ہیں جب بھی ہم لوگ ڈاکٹرز کی جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے رائٹس نہیں ملتے، ہم لوگ تو دن رات 24/7 کے ملازم ہیں، ہم لوگ تو سروسز دے رہے ہیں. لیکن آن کال سر ایک عرض کروں، ایک میں سننے والوں کے لیے ضرور علم میں لاؤں،
آپ کے بھی شاید علم میں ہونا ہو, ایک ٹرم ہوتی ہے ڈاکٹرز کی, آن کال ڈاکٹر ہوتا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا, لیکن سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ عید کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو, آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کروانے گورنمنٹ اسپتال جائیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں, اگر وہ کہتا ہے الٹرا ساؤنڈ پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, تو وہاں آن کال ڈاکٹر کون ہے پتہ کریں. وہ آن کال کا مطلب آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر آئے گا اور وہ کر کے دیکھے گا, اور اس کی ڈیوٹی ہے. اور لیکن وہ نہیں کر رہے یہ لوگ. آن کال ڈاکٹر کے بعد جائیں, وہ کہتا ہے ڈاکٹر موجود نہیں ہے. ہاسپٹل میں تو آن کال کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ کال پہ موجود ہے اور اس نے آنا ہے. صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا صاحب, ہماری یہ آپ سے التجا ہے, ہماری کوشش رہی ہم لوگ آپ سے بات کر سکیں. ہمارا جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایوب میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے, ایک تو پلاسٹک سرجن نہیں ہے وہاں پر, اور بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو اس سے پہلے ہم لوگ ہائی لائٹ کر چکے ہیں. لیکن اب میری یہ کوشش رہے گی کہ جب تک اس مسئلے کو ہم لوگ منطقی انجام تک نہ پہنچا دیں, جب تک یہ مسائل حل نہ ہو جائیں, تب تک ہم لوگ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہم لوگ آپ سے بات کریں گے, اور آپ جب تک ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ آپ کا پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے. آج بھی ہم نے بھرپور کوشش کی, لیکن آپ فون پک نہیں کر رہے, مصروف ہوں گے, آپ کی اپنی مصروفیات ہیں. لیکن یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں, یہ معاملہ آگے جائے گا. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس آ جائیں, آپ سے بات کر سکیں, کہ کیونکہ ہزارہ ڈویژن گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر کا یہ واحد ایک بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پر مسائل جو ہیں وہ ختم ہونے کو نہیں ہیں. وہاں پر لوگوں کے پرابلمز جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہر بندہ اس وقت شکایت کرتا نظر آ رہا ہے. اگر تو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں تو پھر آپ صوبے کے اندر بیٹھے ہیں, آپ پشاور کے اندر بیٹھے ہیں, آپ ان تمام تر ذمہ داروں سے پوچھیں کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر شکایت کیوں آ رہی ہے, لوگ کیوں شکایت کر رہے ہیں, اور اگر ایڈمنسٹریشن کام نہیں کر رہی تو ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اب ہم لوگ بڑھیں گے ہمارے دوسرے ٹاپک, ہمارا جو دوسرا ایجنڈا ہے آج کا. اس سے پہلے 2 دفعہ پروگرامز کے اندر میں ڈسکس کر چکا, اسسٹنٹ کمشنر آفس کے اندر ایبٹ آباد ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک ریلیف فنڈ کے اندر کرپشن ہوئی ہے. مبینہ طور پر یہ کرپشن کا ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر اینٹی کرپشن جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں, وہ لوگ کون ہیں, ان لوگوں کے خلاف مقدمات کیوں درج ہوئے ہیں, یا اس کے اندر اور کون کون سے لوگ ملوث ہیں, یہ تمام تر چیزیں جاننے کے لیے ہم لوگ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کی ہے. میرے پاس کچھ نام ہیں, کیونکہ میں یہ پروگرام اس سے پہلے, میں جیسے آپ کو پہلے کہا کہ 2 ہفتے پہلے ہم لوگ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, 2 پروگرامز کے اندر بات کر چکے ہیں. ایک تو جمیل احمد صاحب ہیں, نائب قاصد ہیں, اسسٹنٹ کمشنر آفس ایبٹ آباد کے, جن کے اکاؤنٹ میں 13 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے. اور جو جمیل احمد صاحب ہیں, ان کا اپنا سٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے, جو انہوں نے اپنا تحریری بیان دیا جس کے اوپر ان کے سگنیچر موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مالی ہوں, مجھ سے نائب قاصد کا کام لیا جا رہا ہے, اور یہ جو پیسے لین دین کے جو میرے اکاؤنٹ میں آنے والا معاملہ ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, اور وہ پیسے نکلوا کر اسسٹنٹ کمشنر آفس کے اندر جا کر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو دیتا رہا. یاسر اصغر صاحب ہیں, نائب قاصد ہیں, اسسٹنٹ کمشنر آفس ایبٹ آباد کے, ان کے اکاؤنٹ میں 14,50,000 روپے ٹرانسفر ہوئے. اور یہ جو پیسے ہیں یہ کرونا ریلیف فنڈ کے ہیں. ریلیف فنڈ کے جو پیسے تھے جو اپنے سرکار نے دیے, صوبائی حکومت نے دیے, وفاقی حکومت نے دیے, تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے یا جن کا جانی یا مالی نقصان ہوا. محمد عادل یونس صاحب ہیں, نائب قاصد ہیں, اسسٹنٹ کمشنر آفس ایبٹ آباد کے, ان کے اکاؤنٹ میں بھی 13 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے. فاض شاہ صاحب ہیں, کمپیوٹر آپریٹر ہیں, اے سی آفس کے, ان کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے. پیسے کیسے ٹرانسفر ہوئے, کون ٹرانسفر کرتا رہا, اور یہ پیسے ان لوگوں نے نکالے کہاں پر لے کے گئے, یا اس کا طریقہ کار کیا ہوا, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اینٹی کرپشن کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر, سعید ریدون صاحب جو ہیں اینٹی کرپشن ایبٹ آباد کے انچارج ہیں, وہ اس وقت اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. لیکن اس انویسٹیگیشن کے اندر ابھی تک کی کیا اپڈیٹس ہیں, کیا پروگرس ہوئی ہے, اس حوالے سے بات کریں. لیکن پروگرام میں وقت جو تک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سعید ریدون سے بھی بات کر سکیں اور ان سے جان سکیں کہ اب تک اس تفتیش کے اندر آپ نے کیا حاصل کیا ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے پبلک فورم ہزارہ, میں ہوں کیسر خان تنولی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں K2 ٹیلی ویژن. ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے. میں بات کر رہا تھا کہ کتنے لوگوں کے اکاؤنٹس میں کیسے کیسے پیسے ٹرانسفر ہوئے ریلیف فنڈ کے اسسٹنٹ کمشنر آفس سے
اور اسسٹنٹ کمشنر کی چیک بکس کے ذریعے، اور اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مجتبیٰ جو ہیں اس وقت کہاں پر ہیں اور کیا تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اس کیس کے حوالے سے. اینٹی کرپشن جو ہے اس کیس کی تحقیقات کر رہا ہے اینٹی کرپشن کے سربراہ ایبٹ آباد سے، ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے سعید یدون ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سعید یدون صاحب، آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے بھائی؟ شکر اللہ کا، دعا ہے آپ کی. سعید یدون صاحب، ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ اینٹی کرپشن نے اب، کیونکہ اس معاملے کو کافی ٹائم ہو گیا اور آپ کو آئے ہوئے بھی ایبٹ آباد 1 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا، اب تک اس کیس کے اندر کیا پیش رفت ہے؟ انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے؟ انویسٹیگیشن اس میں پروسیس جاری ہے. اس میں ہم نے آڈٹ بھی کروا دی ہے اور آڈٹ رپورٹ ابھی میں بھی ود ان 3-4 ڈیز ہمیں وہ مل جائے گی. اور کل انشاءاللہ ہم اس میں فرنزک کے لیے وہ اسپیسیمن بھی لے رہے ہیں کورٹس میں. کل ہم لے لیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب کو بھی ہم نے بتائے ہوئے، کیونکہ اسپیسیمن جو لیے تھے وہ کورٹ کے سامنے لے کے وہیں پہ ان کو سیل کر کے آگے آفیسر کے لیے ہم بھجواتے ہیں. تو جو ریکارڈ تھا، ریکارڈ ڈاکٹر مجتبیٰ اسسٹنٹ کمشنر نے آپ کو پرووائڈ کر دیا؟ ہاں، ریکارڈ کے ساتھ سارا آ گیا ہمارے پاس. سارا ریکارڈ دے دیا؟ سارا ریکارڈ دے دیا. ریکارڈ کی چھانبین آپ نے کی؟ جی، ریکارڈ کی چھانبین ہوئی، اس میں کچھ چیز سامنے آئی ہے آپ کے پاس؟ وہ چھانبین آلریڈی چونکہ اکاؤنٹس کے حوالے سے وہ آڈٹ میں ہے، تو وہ آڈٹ والے بندے کو ہم نے ساری چیزیں سبمٹ کر دی ہیں، پرووائڈ کر دی ہیں. ابھی ان کے مطابق اپنی رپورٹ سبمٹ کریں گے. اس بات میں مجھے بتائیے گا ذرا کہ یہ کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں بطور انویسٹیگیشن آفیسر، بطور اینٹی کرپشن کے سربراہ ہونے کے، کہ اس ریکارڈ کو ٹیمپر نہیں کیا گیا، یہ ریکارڈ جس جگہ پر اب گیا یہ وہاں پر محفوظ ہے؟ ہاں، نہیں، بالکل محفوظ ہے. وہ آلریڈی جو چیکس اس میں مین جو چیزیں تھی، اس میں چیک جو ایشو ہے وہ بینک کو گئے، ان میں سے مجتبیٰ صاحب نے بتایا تھا کہ یہ چیکس میرے سائن شدہ نہیں ہے. تو وہ تھوڑا ایشو تھا، وہ چیکس بھی ہم نے پھر آلریڈی وہاں سے کورٹ سے لے لیے تھے. پھر جو انہوں نے اپنا اسپیسیمن بھجوایا تھا کورٹ کے لیے، وہ بھی ہم نے کورٹس کے آرڈر کے مطابق ہم نے وہاں انہوں نے اپنا جو اسپیسیمن ہے وہ کورٹ میں بھجوایا کہ آپ کو بھجوایا؟ نہیں، انہوں نے آلریڈی پہلے بینک کو بھجوایا ہوتا ہے نا. اسپیسیمن بھجواتے ہیں کورٹ کو اپنے بینک کو. ٹھیک ہے. وہ پھر جب چیک جاتا ہے تو پھر کورٹ والے اس کو ویریفائی کر کے اس کے مطابق آگے پھر وہ چیک ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چیک کو کلیئر کرتے ہیں. وہ چیزیں بھی ہم نے وہاں سے کورٹ سے بھی لے لی ہیں، نہیں اپنے بینک سے بھی لے لی ہیں. اور ان کی جو اسپیسیمن دوبارہ کل ہم لیں گے وہ کورٹس کے سامنے نئے لیں گے، اور جو پہلے دیے ہوئے ہیں اور چیکس بھی آ رہے ہیں، ان تینوں کو پھر میچنگ کے لیے ہم بھجوائیں گے FSL پشاور. ٹھیک ہے. تو FSL سے جو رپورٹ آئے گی کہ ان میں سے کتنے چیکس پہ ان کے سائن ہے اور کتنے چیکس پہ ان کے سائن نہیں ہے، وہ پھر رپورٹ وہاں سے کلیئر ہو جائے گی. ایک چیز تو کلیئر اس کے اندر کہ ان کے سائن کے بغیر یہ چیک کیش نہیں ہو سکتا. نہیں، سائن تو تقریباً منیمم لیٹر تو ایسی ہے ان کی سائن کی طرح ہی ہے، لیکن ابھی اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نہیں، ایک چیک بک جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے نام پہ، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہے، تو وہ چیک بک انہی کے نام سے جائے گی نا سائن ہو کر، یا اس کا چیک کوئی بھی جائے گا تو وہ تو طے شدہ ہے کہ وہ جو چیک جائے گا انہی کے سگنیچر سے جائے گا، ویسے نہیں جا سکتا. چیک بک زیادہ تھی، اس میں ایک نہیں تھی، میرے خیال میں 2-3 چیک بک تھی، تو اس وجہ سے تھوڑا جس کا مس یوز ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بینک کا عملہ ہے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی معلومات لی جا سکتی؟ ہاں بالکل، ان کو بھی ہم نے اس نے نوٹس بھیجا تھا، ان کو بھی ہم نے بتایا تھا، ان کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی ہم نے ریکارڈ کرا دی ہے، ریکارڈ وہ لئی ہے، ان کو بھی ہم نے شامل تفتیش کیا ہے. آگے بھی جو ان میں سے چیک تو تقریباً یہ میرے خیال میں لاسٹ جنوری سے اوپن جو چیک ایشو ہوئے ہیں لاسٹ جنوری سے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 بینک مینیجر، ایک کی تو اسٹیٹمنٹ ہم نے لے لی ہے، دوسری کو ہم بلا کے انشاءاللہ اس کی بھی اسٹیٹمنٹ ہم لے رہے ہیں. اور باقی ان کو لازمی بات ہے بینک کا عملہ بھی اس میں تو شامل ہوگا، اس سے کلیئر کریں گے انہوں نے جو چیک ان کو ایشو کیے یا پیمنٹ کیے اسے کیا تو پروسیجر ہے. اچھا، گزشتہ ہفتے کے دوران آپ نے اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مجتبیٰ یا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ہزارہ سے کوئی ملاقات کی؟ فزیکل طور پہ انہوں نے اپنا کچھ اسٹیٹمنٹ دیا آپ کے پاس آ کے؟ ہاں نہیں، میں کمشنر صاحب تو موجود نہیں تھے، وہ چھٹی پہ تھے، میں ملاقات کے لیے گیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. اسسٹنٹ کمشنر سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتا دیا یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس آلریڈی ریکارڈ پہ آئی ہوئی. نہیں، ان سے جو آپ کی ملاقات ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی؟ وہ اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے ہوئی یا آپ بحیثیت ایک تفتیشی افسر ان سے ملنے گے؟ میں تو کسی ریکارڈ کے حوالے سے گیا تھا، ریکارڈ ہم نے لینا تھا، اس کے لیے تفتیش کے حوالے سے میں ان کے پاس گیا تھا. نہیں، تفتیش کے حوالے سے گئے تھے تو تفتیش کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی ان کے ساتھ؟ جی بالکل، تفتیش کے حوالے سے بات چیت، کیونکہ وہ ایسی صاحب جو ابھی عابد صاحب آئے ہیں نئے، ان کی جگہ پہ ایسی
ریلیف آئے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ساری چیزیں ابھی مجھے مل رہی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں, اور ابھی اس کے بارے میں میں کچھ خاص اپنا موقف نہیں دے سکتا ہوں. اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مجتبیٰ نے اس سارے کیس کے حوالے سے کیا کہا جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, یا ان کی ابھی کیا پوزیشن ہے, وہ کدھر ہیں؟ مجتبیٰ صاحب تو اپنی ڈیوٹی پہ ہیں. کل کے لیے ہم نے ان کو کورٹ میں بلائے ہوئے, کورٹ میں آ کے وہ اپنا سائن دیں گے. اس میں ہوتا یہ کہ وہ مختلف سلو, فاسٹ اور میڈیم 3 قسم کے سائن ہوتے ہیں, اور کورٹ کے سامنے ہم لیتے ہیں اور رائٹنگ ہوتی ہے. پھر ہم FSL ایکسپرٹ کو بھی جاتے ہیں, وہیں پہ جج صاحب کے سامنے لیتے ہیں اور وہیں پہ اس کو سیل کرتے ہیں, پارسل بند کر کے. پھر آگے جو پرانے ان کے سائن شدہ چیکس ہیں یا دوسرے وہ ڈاکومنٹ ہم ان کو بھجواتے ہیں, پھر ان کو ویریفائی کرتے ہیں کہ ان پہ ان کا چیک واقعی ان کا ہے یا کسی اور کا ہے. جن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ان کی بیل کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کنفرم ہوگی؟ نہیں, ابھی تو ان کے آگے ڈیٹ چل رہی ہیں, تو یا ابھی آرڈر رپورٹ آئے گی تو ساری چیزیں کلیئر ہونے کے بعد ہی پھر ان کا کوئی ڈیسیجن ہوگا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور جو کمپیوٹر آپریٹر ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے, جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی کہ ہمارے پاس تو ان کی وہ تصویر بھی ہیں جو وہ ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں, یا جو انہوں نے پاسپورٹ کے اوپر جو ساری چیزیں موجود تھیں, ان کا ویزا اسٹیمپ ہوا, انہوں نے اپنی فیملی کو کیسے سب چیزوں کے لیے تیار کیا, یہ ساری چیزیں ہماری اسکرین کے اوپر اس وقت چل رہی ہیں. لیکن ان کے حوالے سے کوئی معلومات ان تک رسائی کے لیے کوئی آپ کے پاس پلان, کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ وہ آپ نے مجھے بتا دیا تھا. اس کے اگلے روز ہی میں نے کورٹ سے اس کے ID کارڈ اور پاسپورٹ کی بلاکیج کے آرڈر, کیونکہ پاسپورٹ یا نادرا جو ہے یہ ڈائریکٹ, مطلب یہ تو آپ نے مان لیا نا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں؟ بالکل, آپ کی یہ انفارمیشن ملی تھی, اسی کے مطابق میں نے اگلے روز ہی اس کا ID کارڈ اور پاسپورٹ کورٹ سے آرڈر لے کے بلاکیج کے لیے آگے میں نے ڈائریکٹر پشاور کو بھجوا دیا. ڈائریکٹر صاحب نے DG نادرا اور DG پاسپورٹ کو لیٹر کر دیا اور سارے کورٹ کا آرڈر بھجوا دیے کہ ان کے پاسپورٹ بلاکیج کے لیے. آپ کس حد تک مطمئن ہیں سید یدون صاحب, آپ اچھے ہیں اس معاملے کے اندر, چلیں آپ آ کے اپنا موقف تو پیش کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کے اندر کیا چل رہا ہے آپ اس ساری چیزیں آ کر شیئر کرتے ہیں. آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ اس میں جو قصوروار ہیں انہی کو سزا ملے گی, کوئی بے گناہ اس کے رگڑے میں نہیں آئے گا؟ کیسر بھائی ایسا ہے کہ ابھی یہ فرنزک اور آڈٹ رپورٹ میں جائے تو انشاءاللہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں گا کہ جو اس میں انوالومنٹ ہے تو انشاءاللہ ان کو واقعی سزا ہوگی, ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا, اور جو بے قصور ہوگا انشاءاللہ اس کو, چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوں, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوں, چاہے وہ کمشنر ہزارہ ہوں, انشاءاللہ. سید یدون صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سربراہ ہیں اینٹی کرپشن ایبٹ آباد کے, اور ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کو آپ لوگ دیکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ کسی کی بھی کوئی بچت کے امکانات نہیں ہیں. اگر کوئی چیز کسی کے اوپر ثابت ہوئی, ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر جس نے کوئی کرپشن کی ہے, جس نے کچھ غلط کام کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور یہ نہ ہو کہ پھر وہ جو ہے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب کہ نیچے کے لوگ جو ہیں, نچلا جو عملہ ہے, ان کو جو آپ قربانی کا بکرا بنا دیں, اور اوپر یہ جو لوگ ہیں جو بڑے افسر ہیں یہ بچے ہیں. دیکھیں, اب جیسے ان کا جو کام ہے یہ بنیادی طور پہ جو IO ہوتا ہے, مطلب تفتیشی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے, اس کا کام دیکھیں, پولیس تھانے کا کام بیسکلی ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, اس کا کام شواہد جمع کرنا ہے, سزا دینا نہیں ہے. اس کا کام ہے آگے لے کے جانا. اب یہ شواہد بھی آپ لے کے آئے, اس کے بعد ان کو خیال آیا, ایسی بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں. یہ بات میں نے کہا یہ بات, ان کی پوسٹنگ مانسیرا میں تھی, ڈسٹرکٹ مانسیرا میں. پھر پہلے اینٹی کرپشن ایبٹ آباد کی کسی اور آفیسر نے اس کیس کو لیا اور راتوں رات ان کا تبادلہ کر دیا گیا, ان کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا. پھر سید یدون صاحب کو ایبٹ آباد لایا گیا, اور جب یہ آئے انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو دیکھوں گا, میں FIR کو دیکھوں گا, اس کے بعد اس کے اوپر مزید کچھ بات کر سکتا ہوں. ہم نے کہا بالکل آپ ٹائم لیں, آپ تمام تر معاملے کو دیکھیں, اس کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ آپ سے بات کریں گے. پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ آئے, آج بھی آئے, لیکن لاسٹ پروگرام کے اندر ہم نے جو انفارمیشن شیئر کی ان کے ساتھ, ہم نے کہا کہ جس شخص کے اوپر جو اس تمام تر معاملات کے اندر اسسٹنٹ کمشنر سمیت تمام تر جو باقی عملہ ہے, جس کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک اور کمپیوٹر آپریٹر تھا جو کہ اس وقت ملک سے باہر فرار ہو گیا, اور یہ تمام تر پروسیس کو 1-2 دن کا نہیں ہے, اس میں 2-3-4 ماہ لگے ہیں. تو یہ انفارمیشن ہم نے اپنی سکرین کے ذریعے دی, اس کی پاسپورٹ کی کاپیز, اس کے باہر جانے کی جو فوٹیجز ہیں, کچھ تصاویر ہیں, وہ بھی دکھائی. اس کے بعد انہوں نے کورٹ سے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ ان کی ID کارڈ اور پاسپورٹ کی بلاک کرنے کے حوالے سے آرڈرز کروائے ہیں. اچھا, ایک تو چیز یہ کہ ایک ہوتا ہے دباؤ افسر پہ, میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ سید یدون صاحب سے میں نے پچھلے پروگرام کے اندر یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتائیں کہ اس کیس کے اندر آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے, آپ کو کوئی دباؤ تو نہیں ہے اس معاملے کے اوپر.
تو انہوں نے اس وقت تو اس کا گول مول جواب دیا، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، اپنے ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتاتا ہوں، ہمارے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، کوئی کالیں ان کو لاہور سے آ رہی ہیں، کوئی کالیں ان کو کراچی سے آ رہی ہیں، کوئی ان سے کس طرح سے بات کر رہا ہے، کوئی ان سے کس طرح سے بات کر رہا ہے، کوئی کالیں ان کو پشاور اور کوئی کالیں ان کو اسلام آباد سے آ رہی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، یہ تو وہ کالیں آپ بتا رہے ہیں جو دوسرے شہروں سے آ رہی ہیں، آپ سوچیں کہ ایک افسر جو اس وقت موجود تھا، اس کا تبادلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو لائیں ہیں، مطلب کوئی اپنی مرضی کا افسر ہوتا ہے نا سر، تفتیشی افسر آپ کو پتہ ہے اصولاً آپ اتنی آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتے، پولیس میں آپ نہیں کر سکتے، ایک کیس چلا گیا تفتیش کا، پھر لیکن آپ کو پتہ ہے اس ملک میں سب کچھ ہوتا ہے، تفتیشی چینج کرنا تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، راتوں رات آرڈرز آتے ہیں، اپنا ریکارڈ اپنے دوسرے افسر کے حوالے کریں اور آپ مہربانی فرمائیں۔ تو لیکن ان کا تبادلہ ہی سوالیہ نشان ہے کہ یہ سعید جدون صاحب کو جو لایا گیا ہے یا ٹرانسفر ہوا ہے، لیکن اچھی شہرت کے آفیسر ہیں سر۔ دیکھیں شہرت جتنی بھی اچھی ہو، جب آپ کا اس کیس کے دیکھیں ایک اصول ہے، آپ فریز کر دیتے ہیں کنڈیشن، جب یہ کیس آ گیا آپ نے ہائی لائٹ کر دیا، اس کے بعد افسر کا تبادلے کا سوال ہے۔ میرے خیال میں اصولاً یہ ہونا چاہیے جو ان سے پہلے افسر یہاں موجود تھے ان کو واپس لانا چاہیے ان کو، یا پھر ہم نے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی سوال غیر جانبدار افسر لائیں، فرانزک کیا جائے۔ اس حوالے سے تمام تر سٹیٹمنٹس موجود ہیں، جن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا انہوں نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ دیا سگنیچرز کے ساتھ، انہوں نے کہا جی کہ فرانزک کیا جائے اس سارے معاملے کو، ان کے جو سگنیچرز ہیں ان کے بھی آپ اس کو بھی چیک کیا جائے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، انویسٹیگیشن مزید اسی طرف جاری ہے اور چیزیں ایسی ہی کلیئر ہوں گی۔ میں بتا رہا تھا اپنے ناظرین کو دیکھنے والوں کو کہ جو لوگ جن لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، یہ جن لوگوں کو زبردستی اس کیس کے اندر ڈال دیا گیا، ان کے اکاؤنٹ میں کیسے کیسے کتنے پیسے ٹرانسفر ہوئے۔ نائب قاصد کا میں نے ذکر کیا، جمیل احمد کا 13 لاکھ روپے، یاسر اصغر صاحب نائب قاصد اے سی ہیں، اے سی آفس ایبٹ آباد، ان کے اکاؤنٹ میں 14,50,000 روپے ٹرانسفر ہوئے۔ محمد عادل یونس ہیں نائب قاصد ہیں اسسٹنٹ کمشنر آفس ایبٹ آباد کے، 13 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے۔ فاتح صاحب کمپیوٹر آپریٹر ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں بھی 2 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو گئے۔ اور عقیل خان جدون پرائیویٹ آدمی ہے، یہ پرائیویٹ آدمی 10 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے۔ کیسر شہزاد ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹ میں 8 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے، یہ بھی ایک عام آدمی ہے۔ جنید خان یہ بھی ایک عام آدمی ہے جس کے اکاؤنٹ میں 7 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے۔ اور شہباز سلیم یہ بھی ایک عام آدمی ہے جس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے۔ علی اصغر صاحب پرائیویٹ آدمی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں بھی 10 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے۔ ظہیر احمد صاحب یہ بھی ایک پرائیویٹ آدمی ہے جس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے۔ طاہر اصغر صاحب ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں بھی 10 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے، یہ بھی ایک پرائیویٹ آدمی ہے۔ فیاض محمد صاحب ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے اور عام لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پتہ تو سب کچھ ہے، کیسے نہیں پتہ، تفتیش میں ثابت ہو گئے۔ کالر ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ تنولی صاحب بول رہے ہیں کیسر خان؟ جی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ آپ کے اس وقت جو موضوع ہے آپ کے پاس اس سے تھوڑا سا الگ ہوگی۔ جی بات کریں۔ ریکویسٹ کریں اس حکومت سے کہ یہ جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جی، بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ نہیں کچھ ٹھیک چل رہا، دیکھیں غریب مرتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں آسمان کو قیمتیں چھونے لگی ہیں، تو پھر لوگ کرپشن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے آباد سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا راولپنڈی سے بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں کرپشن تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ہم نے ماضی میں ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ ہمارے منسٹر جو ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ کرپشن فلانے نے کی تو کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ یہ ہمارا حق نہیں ہے کرپشن کرنا۔ دیکھیں میں یہ آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں بیچ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میری بات سن لیں۔ بات یہ بچے آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہو، میں آپ سے بہت بڑی عمر میں ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو یہ کہنا چاہیے کوئی فورم تو ایسا ہو کہ جس میں میرے جیسے لوگ آ کے اس سے بات کریں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں ہم نے ووٹ دیے تھے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب ماں کی نام سے ہاسپٹل بنا رہا تھا تو میں وہ واحد عورت تھی اپنے خاندان کی جس نے 28 تولے سونا اس کے ہاتھ میں دیا تھا کہ لو شوکت خانم بناؤ، لیکن اب جب میں کینسر کی مریض ہوئی تو میرا علاج وہاں نہیں ہو سکا۔ بہرحال چلے یہ وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اسے کہو کہ کرپشن تب ختم ہوگی جب تم چیزوں کی قیمتوں پہ کنٹرول کرو گے، لوگوں کے کنٹرول میں جب کھانے پینے کی چیزیں نئی لوگوں کو مل سکیں گی تو کرپشن تو ہوگی بیٹا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کرپشن سے نہ ہو؟ بالکل ٹھیک آپ کے تجزیہ کار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی میری بات کو کہیں گے کہ میں بالکل درست کہہ رہی ہوں، نو ڈاؤٹ کہ وہ آن دی اسپاٹ نہیں کہیں گے، بعد میں ضرور کہیں گے کہ یہ خاتون ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اور عمران خان کو یہ میسیج ہے میرا
کہ تمہارے اس ملک کی ایک تمہاری بہن ہے, تم سے چھوٹی ہے, لیکن خدا کے لیے یہ جو طریقہ شروع کیا ہے چینی مہنگی, ایوب خان کے زمانے میں چینی 25 سے 50 پیسے بڑی تھی, تو ایوب خان کا کیا حشر ہوا تھا. ٹھیک کہہ رہی ہیں, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت شکریہ. آپ نے کال کیا, اور پنڈی سے رضیہ سلطانہ تھی ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ جب عمران خان صاحب نے شوکت خانم شروع کیا اپنے نام کے, اپنی والدہ کے نام کے ساتھ, تو میں وہ خاتون تھی جس نے 28 تولے سونا ان کے ہاتھ میں دیا. بڑی بات کی انہوں نے. لیکن جب میں کینسر کی پیشنٹ ہوئی تو میرا علاج شوکت خانم میں نہیں ہو سکا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم شوکت خانم تک کیوں جائیں. ایک پنڈی شہر میں کینسر کا کتنے ہاسپٹل ہیں, کیا ہو رہا ہے, ان کے اپنے شہر میں کیوں یہ سہولت موجود نہیں ہے, سوال یہ آتا ہے. اچھا, علاج معالجہ انسان کی ایجوکیشن اور یہ دو چیزیں. سر جی بات ہو رہی ہے کرپشن کی, ہم لوگ بات کریں کرپشن کی. کرپشن تب ختم ہوگی, انہوں نے یہ کہا کہ جب چیزیں لوگوں کے کنٹرول میں ہوں گی, مہنگائی ہوگی, بے روزگاری ہوگی, معاملات کنٹرول میں نہیں ہوں گے, چوری ڈکیتی ہوگی, تو براہ راست حکمران ذمہ دار ہے, کوئی اور نہیں ہے. بالکل. دیکھیں موجودہ حکومت, مجھے لگتا ہے ہر دور میں مہنگائی, میں بچپن سے آج تک یہی سن رہا ہوں, مہنگائی بڑھتی رہی, کبھی ہم نے کم جاتے ہوئے قیمتیں دیکھی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں, ہاں ایک چیز ہے کہ موجودہ حکومت ایک چیز کنٹرول نہیں کر سکی. جب انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کی تو جو بھی مافیا تھی یا جو بھی تھے, پیٹرول پمپس پہ پیٹرول ختم ہو گیا. آپ پیٹرول پمپس کی سب کو آپ کینسل کر دیتے. چینی کا کیا ہوا؟ ایک کالر ہیں لاہور سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی سر, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں سر. ماشاءاللہ بہت اچھے تجزیہ کار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ کاشف جنجوا صاحب. تو آواز آ رہی ہے میری جی؟ جی بالکل آ رہی ہے, آپ بات کریں. ہاں جی. اچھا, میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا انویسٹر جو انویسٹمنٹ کرتا ہے, تو جس کے پاس انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے. بالکل تو بندہ صورت میں کیا کرے؟ اب دیکھیں پھر آپ پھر یہ کریں کہ آپ کورٹ کچہری کے چکر لگاتے پھریں, کبھی پولیس کے پاس جائیں, کبھی عدالت میں جائیں. سر میری بات سنیں, یہاں پہ ایک کمپنی ہے لسانی, اس کے پاس ایف بی آر کا بھی سرٹیفکیٹ, ایس سی سی پی کا بھی سرٹیفکیٹ, لیکن اس نے اربوں روپے لے گئے, اربوں روپے لے گئے, اربوں لے کے. ہم لوگ نیب کے پاس گئے, وہ چیئرمین صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور آرڈر جاری کیے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سارا پیسہ لوگوں کا لے کے بھاگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے بھائی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی حالات ہیں. اب ان حالات کو کون تبدیل کرے گا؟ حکومت وقت. ہمارے سر میرا یہی سوال تھا, کم از کم اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کاش خدا را کیا نام ہے پاکستان کے ساتھ ایسا کھیل مت کھیلیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کھیل ہو رہا, بہت شکریہ آپ نے لاہور سے کال کی. کھیل ہو رہا ہے, مذاق ہو رہا ہے, تماشا کر رہے ہیں. بات وہی ہے کہ ایمان نہیں ہے ہمیں. ہم کرپشن کے پیسے سے مکان بناتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں, اور اس پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ سب اللہ کا کرم ہے. آپ سوچیں کرپشن تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی نا. ایماندار کا مطلب یہ ایمان. اگر ہم بات کریں تو اس ملک میں ایمان کی ہی کمی ہے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے. کہ اس ملک میں صرف ایمان ہی ہے جس کی بدولت یہ ملک جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس ملک کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں, نہیں تو یہ تو اس کا کوئی حال نہ ہو. سر ایک عام آدمی, آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ سرکاری ملازم کرپشن کر رہا ہے, بات یہ ہے کہ عام آدمی بھی کرپشن کر رہا ہے. اب جس کا انہوں نے ذکر کیا لاسانی والوں کو, اربوں روپے لے گئے مجبوراً. اب کوئی کیسے آ کے ادھر انویسٹ کرے گا؟ کوئی ایک روپیہ لگاتے وقت کوئی ڈرتا ہے, یار اس کو اگر کوئی لے گیا, میرے پاس تو میری جمع پونجی یہی ہے, تو پھر میں کورٹ کچہری میں بھگتا رہوں گا. میرے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹس کی, لوگوں نے بھروسہ کیا, اس کے بعد وہ اب کبھی پولیس کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کورٹ میں جا رہے ہیں, کبھی تاریخی بھگت رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری تو کمر ٹوٹ گئی ہے, ہم لوگ کیا کریں. بالکل یہ بات. اچھا, ایک ذہن میں میری بالکل چیز آ رہی تھی, جیسے اب آپ نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی کرپشن نکل رہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو, آج سے 6 مہینے کچھ مہینے پہلے موجودہ ایم این اے کے حوالے سے بھی ایسی کچھ چیز آ رہی تھی کہ وہ نیب کو شاید ان کا ڈیٹا دیں گے, ضلع انتظامیہ ڈی سی وغیرہ نے دینا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی ضلع انتظامیہ سیاسی افراد کا ڈیٹا نکالنے والی تھی, ان کا اپنا ڈیٹا نکل آیا. تو ایک میں اس کو کانسپیریسی تھیوری کہوں یا ایک نظریہ کچھ بھی کہوں, مجھے لگتا ہے کہ کوئی تانے بانے شاید ملتے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں کچھ غلط نہیں کریں گے تو کچھ غلط ہو نہیں سکتا. اگر آپ کر رہے سب غلط ہیں, جب ایک کی پکڑ آ رہی ہوتی ہے وہ دوسرے کی بھی نکال کے لے آتا ہے. میں لاسٹ کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غلام نبی صاحب, آپ نے لاہور سے کال کی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, تو نولی صاحب انہوں عمران خان نے کہہ دیو کہ ساری جان چھڑ دے.
یار آپ لوگوں نے تو کیمپینز کی، آپ نے جلسے کیے، آپ نے ریلیاں نکالی، ادھر 126 دن کا دھرنا ہوا، تو ہم لوگ ہی تھے نا، آپ لوگ ہی تھے نا؟ نہیں بات سنیں، انہوں نے، ہم نے کیا کہا تھا، یہ جو کنٹینر پہ جو بول رہا تھا، کوئی ایک بھی وعدہ اس نے پورا کیا؟ کوئی ایک بھی؟ ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی 2.5 سال پڑے ہیں، شاید وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں۔ 2.5 سال یار، 2.5 سال ایک دن میں ہو جاتا ہے، 2.5 سال تو بہت زیادہ ہے۔ مہنگائی کا پتہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کرپشن کا رہا ایسے ہی ہوگا، جب کام نہیں نہ کسی کا چلے گا، وہ کسی نہ کسی کے کرپشن کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے کال کیا، آپ نے ظاہری بات آپ کا اپنی ایک رائے، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن وزیراعظم پاکستان اس وقت ہیں عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ 22 سال کی مستقل جدوجہد کے بعد آج ہم لوگ اقتدار میں آئے، اور ہم لوگ اس ملک کی چیزوں کو، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ بالکل ایسے ہی ہو اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں، لیکن عوام کی جو ہے اس وقت کمر مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں، ان شکایتوں کو کم ہونا چاہیے، ان چیزوں کو کم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر راجہ کاشف انجو صاحب آپ کا بہت شکریہ، سر پروگرام میں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، ہم لوگ اس طرح کی چیزیں پبلک فورم ہزارہ سے ہزارہ کے مسائل کو اٹھاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، جب تک ان معاملات کے اوپر کوئی ذمہ دار ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے نہیں آتا۔ اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔